बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पाक बयान करूँगी। जो मकाम हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तारीख़ इस्लाम में हासिल हो चुका है, वो शायद ही कोई दूसरा हासिल कर सके, बल्कि यकीनन कोई भी दूसरा ये मकाम हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि अगरचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार बज़ाहिर तो नहीं किया था, मगर उस दौर में मौजूद तो थे। अब भला यह फजीलत कोई दूसरा कैसे हासिल कर सकता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों के नामों का जब भी तज़किरा किया जाएगा तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम सबसे पहले आएगा। हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ यमन के एक इलाके करन से था। कहा जाता है कि एक मर्तबा जब यहाँ खुदाई हो रही थी तो यहाँ से गाय का एक सींग बरामद हुआ था। चूँकि अरबी ज़ुबान में सींग को करन कहा जाता है, इसलिए इस इलाके या गांव या बस्ती का नाम करन मशहूर हो गया। अगरचे ये एक गुमनाम सा इलाका या गांव था, मगर हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाते बाबरकात की वजह से इसको लाजवाल शोहरत हासिल हो गई। ऐसी शोहरत जो दुनिया के हज़ारों शहरों को उनकी बेशुमार खसूसियात होते हुए भी हासिल ना हो पाई हो। बचपन में ही वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए और सिर्फ़ एक वालिदा थीं जो ज़ईफ़ और नाबीना थीं। तमाम तर रवायात में हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिया माश के बारे में यही बयान किया गया है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँट चराया करते थे। इस सिलसिले में सबसे मशहूर व मारूफ वो रिवायत है जो हुज़ूर दाता गंज बख्श ने अपनी लाजवाल तसनीफ़ कशफुल मजूब में रकम फरमाई है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अहले करन से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दरियाफ्त फरमाया तो लोगों ने कहा कि या हज़रत, वो तो एक दीवाना है, आबादी से दूर वीराने में ही पड़ा रहता है, ना किसी से मिलता है, जो कुछ लोग खाते हैं वो खाता है, गम और खुशी से ना वाकिफ़ है। जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। शुतरबानी उनका ज़रिया माश था। इससे मिलने वाली मजदूरी से अपने और अपनी वालिदा के खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। शुतरबानी के अलावा भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिया माश के बारे में मुख्तलिफ रवायात में आता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खजूर की गुठलियाँ भी ज़मीन से चुनकर बाज़ार में फ़रोख्त किया करते थे। ये भी रिवायत है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने रास्ते में पड़ी हुई खजूर की गुठलियाँ उठा लेते और उनको फ़रोख्त करके खजूरें खरीद लेते और अपना गुजारा करते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपनी वालिदा साहिबा की खिदमत करने में गुजार दिया। हज़रत अवैस करनी को कुर्ब रसूल और दीदार नबी का बहुत शौक़ था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और हजूरी दूर रह कर भी मुयस्सर थी। फ़र्त मोहब्बत में ये हाल हो गया था कि दीवानों की तरह नंगे पाँव गलियों में फिरते थे। परेशान हाल और खस्ता हाल देखकर लड़के आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मजनून और दीवाना समझते और पत्थर मारते थे, जिनसे खून बहने लगता। एक रोज़ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुक गए और बच्चों से फरमाने लगे, मुझे बड़े पत्थरों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से मारा करो। वहाँ पर मौजूद किसी शख्स ने पूछा कि ए अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या तुम्हारे दावा इश्क की यही हकीकत है कि बड़े पत्थरों की तकलीफ़ से खौफज़दा हो गए? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यह सुनकर मुस्कुरा कर कहने लगे, नहीं, मैं बड़े पत्थरों से नहीं डरता, बल्कि बात सिर्फ ये है कि उनसे खून बहने लगता है और वज़ू टूट जाता है और मैं बेवज़ू याद इलाही तो नहीं कर सकता। यानी दीवानगी में भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शरीयत का किस कदर पास था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर इश्क था कि आप हमा वक्त उसी में मुस्तगरिक रहते थे। इस्लामी तारीख़ में बिलाशुबा हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक लाजवाल मकाम हासिल है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर फहरिस्त शुमार किया जाता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी कभी जौ की सूखी रोटी को खजूर के शीरे के साथ भी नोश फरमाया करते थे। आप थोड़े खाने और तन पर मौजूद कपड़ों के अलावा कुछ भी अपने पास नहीं रखा करते थे
اور آپ اس سلسلے میں اکثر بارگاہ الہی میں عرض کرتے کہ یا الہی، میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور برہنہ بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ غذا جو میرے پیٹ میں ہے اور لباس جو میرے بدن پر ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اویس کرنی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ علامت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بوسی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس علامت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر دعا کی کہ یا رب، میرے آقا اور میرے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ مرکب فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ میں ان کی امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے تیری درگاہ اقدس میں دعا کروں، لہٰذا میں یہ اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک کہ تو تمام امت محمدیہ کو نہ بخش دے۔ یا الہ العالمین، تیرے مقدس رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اپنا کام پورا کر دیا۔ اب صرف تیرا کام باقی ہے کہ تو میری دعا قبول کر اور امت مسلمہ کو بخش دے۔ حاطف نے آواز دی کہ تیری دعا کے مطابق امت مسلمہ کا کچھ حصہ بخش دیا گیا۔ عرض کیا یا الہی، میں تو تیرے محبوب کی سب امت کی مغفرت کا طالب ہوں۔ ندائے غیب ہوئی کہ ایک اور حصے کو بخش دیا۔ عرض کیا نہیں، میں اس وقت تک مرکہ رسول نہ پہنوں گا جب تک تمام امت کو نہ بخش دے گا۔ القاء ہوا کہ ایک اور حصہ بخش دیا گیا۔ اب اپنے محبوب کا مرکہ پہن لے۔ عہد و معبود میں التجا و بخشش کے یہی راز و نیاز ہو رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاخیر کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تشریف لائے تو آپ نے ان کی آہٹ پا کر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اس موقع پر کیوں آئے؟ اگر کچھ دیر اور صبر کرتے تو میں جب تک دریائے مغفرت الہی سے سیراب نہ ہو جاتا اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاتا، یعنی جب تک تمام امت محمدیہ کو ارحم الراحمین سے بخشوا نہ لیتا، مرکہ رسول کو نہ پہنتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان جلالت اور حالت استغنا دیکھ کر رقت طاری ہو گئی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بظاہر خستہ و خراب حالت کو دیکھتے، کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر پاکیزہ روحانی حالت ملاحظہ فرماتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی شان کی تکمیل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں، تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتباع نبوی میں اپنے دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر خیال کیا شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو تو میں نے دوسرا دانت توڑ ڈالا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار نبوی سے مشرف نہ ہو سکے لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے۔ چونکہ آپ کی والدہ ایک ضعیفہ اور نابینا خاتون تھی، ان کی خدمت گزاری کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ دیدار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق اور عشق حبیب خدا نے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے قرار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں 70,000 فرشتے آپ کو اپنی جلوے میں لے کر جنت میں داخل ہوں گے تاکہ اس عاشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکے۔ ایک دفعہ آپ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن جب آپ خانہ اقدس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، تو والدہ صاحبہ کی ہدایت کے مطابق آپ فوراً واپس چلے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غروب آفتاب کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ باہر تشریف لے جاتے اور یمن کی جانب رخ فرما کے ارشاد فرمایا کرتے تھے، مجھے یمن کی طرف سے نفس الرحمان کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تابعین میں بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس کرنی ہے، اس کی ایک ماں ہوگی، اس کے بدن پر برس کا نشان ہے، بس تم اس سے دعائے مغفرت کروانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے جبے کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مجاہدات بھی کیے اور عبادات میں بھی اکثر مستغرق رہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب شام ہوتی تو کہتے یہ رکوع کرنے کی رات ہے اور پھر پوری رات رکوع ہی میں گزار دیتے۔ کبھی فرماتے یہ رات سجدے کی رات ہے اور رات سجدے میں بسر ہو جاتی۔ بعض اوقات شام کو کچھ کھانا بچ جاتا تو شام ہی کو خیرات کر دیتے، پھر دعا کرتے یا الہی اگر کوئی بھوکا مر جائے تو مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا اور کوئی ننگا ہو تو بھی مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا۔ حضرت حبیب بن سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کشتی پر سوار تھا، اس میں سوداگران کا ہر قسم کا مال و اسباب لدا ہوا تھا۔ اتفاقاً طوفان آ گیا اور کشتی سمندر کی موجوں پر اس قدر ہلی کہ اس میں پانی بھر آیا۔ ایک مرد خدا اونٹ کی پشم کی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھا، اس طرح اطمینان کے ساتھ اٹھ کر باہر آیا اور پانی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا، گویا اسے ہماری حالت کی خبر نہ تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا ہم نے اس سے التجا کی کہ ہمارے حق میں بھی دعا کرو۔ فرمایا کس لیے؟ ہم نے کہا کیا آپ کو خبر نہیں کہ کشتی ڈوب رہی ہے؟ فرمایا سب اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو۔ ہم نے کہا کس طرح؟ کہا ترک دنیا سے۔ ہم نے کہا ہم نے دنیا ترک کی، بسم اللہ کہو اور کشتی سے باہر آ جاؤ۔ ہم سب بسم اللہ شریف پڑھ کر کشتی سے باہر آ گئے اور پانی پر چلنے لگے اور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہم 100 سے زیادہ تھے۔ ہماری کشتی سے باہر آ جانے کے بعد کشتی مال و متاع کے ساتھ ڈوب گئی تو اس نے کہا اب تم لوگ دنیا سے آزاد ہو گئے، پانی سے نکل کر اپنا اپنا راستہ لو۔ ہم نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ کشتی میں جو مال تھا وہ مدینہ کے فقیروں کے لیے تھا، اس کو ایک شخص مصر سے لایا تھا کیونکہ آج کل مدینہ میں سخت قحط پڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ مال پھر اللہ تعالیٰ تم کو دے دے تو کیا وہ سب کا سب مال مدینہ کے فقراء کو تقسیم کر دو گے؟ ہم نے کہا ہاں۔
پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی وقت وہی کشتی مال و دولت سمیت پانی پر ابھر آئی اور ہم سب اس پر سوار ہوئے اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہم سب بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے اور تمام مال و اسباب وہاں کے فقراء میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ مدینہ میں کوئی فقیر اس وقت ایسا نہ ہوگا جس کو حصہ نہ ملا ہو۔ جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی بات ہے تو مختلف روایات میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے بیماری سے وفات پائی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دستوں کی بیماری سے دوران سفر وفات پائی۔ اس وقت ان کے جسم پر 2 کپڑے ایسے تھے جو کہ دنیاوی کپڑوں میں سے نہ تھے۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ کپڑے ایسے نہ تھے جن کو آدمی بنتے تھے۔ پھر 2 آدمی قبر کھودنے گئے مگر انہیں پتھر میں کھدی ہوئی قبر مل گئی، ایسی تازہ کھدی ہوئی کہ جیسے ابھی کھودی گئی ہو۔ پھر ان کی تجہیز و تکفین کی گئی اور اسی قبر میں دفن کر کے وہاں سے چلے گئے۔ پھر واپسی میں جب وہاں گئے تو قبر کا نشان تک نہ تھا۔